अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला के फजल और तौफीक से सूरह अल बकरा की आयत नंबर 141 तक उर्दू में तर्जुमा और तफसीर पढ़ ली थी और कुरान मजीद का पहला पारा भी मुकम्मल हो चुका था। पहले पारे के आखिरी दो रुकू में जिस अजीम वाक़े की तमहीद बयान हुई है और उस वाक़े की तफसील अब इन दो रुकू में बयान होगी जो दूसरे सिपारे में शुरू होता है। इसका पसे मंजर सामने रखकर अगर पढ़ा जाए तो बात समझने में बहुत आसानी होगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें अपनी हदायत वाली किताब, इस रहनुमाई वाली किताब, हमारी हिफाजत वाली, हमारी गाइडेंस, इसको सीखने, समझने और इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए और इसको मजीद अपने माशरे में, अपने रिश्तेदारों में, अपनी बरादरी में फैलाने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन इकराम, ये सिर्फ किसी फर्द वाहिद का, किसी मौलवी साहब का या किसी दीनदार तबके का काम नहीं है, बल्कि हर वो शख्स जिसने कलमा पढ़ा हुआ है, जो ईमान वाला है, वो कलमा उस शख्स से ये तकाजा करता है कि वो खुद भी बचे और अपने अहलो अयाल को भी बचाए और अपने माशरे और अपनी सोसाइटी को भी बचाए। वो कैसे बचाएगा? उसको बचने का तरीका सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की किताब से मिलेगा। बचने के लिए रहनुमाई सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पाक कलाम कुरान मजीद से मिलेगा, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, सूरह हशर की आयत हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, और तुम में से हर शख्स ये देखे, ये गौर करे, ये फिक्र करे कि उसने आगे कल के लिए क्या भेजा हुआ है। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो, वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह, और उन लोगों की तरह मत हो जाना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया, फ़अन्साहुम अनफुसहुम, तो बदले में अल्लाह ताला ने उनको अपने आप से भुला दिया। उन्हें कोई खबर नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। उनके आगे ये सवाल आ ही नहीं रहा कि हम इस दुनिया में क्यों आए थे, हमारी जिम्मेदारी क्या थी, इस दुनिया में रहकर हमने क्या काम करना था, किस चीज को हमने तरजीह देनी थी, किस चीज को प्रायोरिटी देनी थी और किस को बाद में करना था। ये सवाल कभी उनके जहन में आ ही नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने उनको अपने आप से गाफिल कर दिया। वो अपने दुनिया में आने के मकसद को भूल चुके हैं। उन लोगों की तरह मत हो जाना जिन्होंने अल्लाह ताला को भुला दिया। फ़अन्साहुम अनफुसहुम, और हमने उनको अपने आप से गाफिल कर दिया। यानी ये वो लोग हैं जो दुनिया में आने का मकसद ही भूल चुके। उनकी तरजीहात में आप देखें तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलेगा कि बच्चे को तालीम दिलवाई, इसलिए दिलवाई कि उसकी दुनिया अच्छी बन जाए, वो दुनिया में जन्नत बना ले। उस बच्चे ने तालीम हासिल की, 20, 25, 30 साल का हो गया, नौकरी शुरू कर दी, उसने कारोबार शुरू कर दिया। फिर जो उसके करने वाले काम हैं, उसकी जो तरजीहात हैं, जो प्रायोरिटीज हैं, वो क्या हैं? वो हैं जी, छोटे घर से बड़ा घर, छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी, छोटे मोबाइल से बड़ा मोबाइल, ये वाला ब्रांड, वो वाला ब्रांड, ये कपड़े, वो कपड़े, ये चीज, वो चीज। बस वो इसी मादे में गुम रहकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और उनका गुमान ये है कि हम जैसा काबिल, हम जैसा ज़हीन और हम जैसा समझदार बंदा तो कोई पैदा ही नहीं हुआ। वो इसी गुमान में मस्त हैं और इसी मस्ती में उनकी जिंदगी जो है बड़ी मुख्तसर है। 50, 60, 70 साल कहने को हैं, मगर असल में ये 20-25 साल ही होते हैं। आधा वक्त सोकर गुजर जाता है, आधा वक्त जो है वो तालीम हासिल करने में गुजर जाता है, बचपन में गुजर जाता है। सोचने, समझने और अमल करने का जो टाइम होता है वो यही 20-25-30 साल ही होता है। तो ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ दुनियावी जिंदगी के लिए गुजर जाते हैं, इस दुनिया को जन्नत बनाने के लिए गुजर जाते हैं और इस दुनिया का जो ग्लैमर है उसकी अट्रैक्शन में गुजर जाते हैं। इंसान को मालूम ही नहीं होता। तो अल्लाह ताला हमारे दिलों को नूरे कुरान से मुनव्वर फरमाए और हमें उस अब्दी और हकीकी जिंदगी की तरफ फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए जो हमेशा हमेशा की है और जिसकी नेमतें हमेशा हमेशा की हैं। इस मुख्तसर जिंदगी के धोखे में हमें न डाले। तो मैं अर्ज कर रहा था एक वाक़े की जिसकी तमीद हम पढ़ आए हैं पहले पारे के आखिरी दो रुकू में। अब उसको यहाँ पर बयान किया जा रहा है। इसका पसे मंजर जरा समझ लें। वो ये है कि हम सब ये जानते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा में मबूस फरमाया। जब आपकी उम्र मुबारक 40 साल हुई तो अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए वही फरमाई और नुज़ूल कुरान का आगाज हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नबूवत का ऐलान किया। इससे पहले जिंदगी के 40 साल जो आपने मक्के में गुजारे वो बिल्कुल मामूल के मुताबिक थे। वहाँ पे मुशरिकीन रहते थे, बुतों की पूजा करते थे। 360 बुत खाना काबा में रखे हुए थे, लेकिन कभी कोई लड़ाई नहीं हुई, कभी कोई फड्डा नहीं हुआ।
لیکن جیسے ہی 40 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا اور آپ نے اعلان کیا لا الہ الا اللہ، لوگوں ان بتوں میں کچھ نہیں رکھا، صرف اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ اعلان کرنا تھا کہ کیا اپنے کیا پرائے سب دشمن ہو گئے، اور دشمنی اتنی بڑھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹوٹل 13 سال مکے میں گزارے۔ ان 13 سالوں میں 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا۔ پہلے 5 نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی حبشہ کی طرف، پھر 7 نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اور پھر آخر کار 13ویں سال اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے جائیں۔ اب جو لوگ مکہ مکرمہ میں ایمان لائے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی تسلیم کر چکے تھے، ایمان لے آئے تھے، ظاہر ہے کہ ان کو خانہ کعبہ سے بے حد محبت تھی، بڑی عقیدت تھی۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے روتے ہوئے نکلے اور کعبے کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، اے کعبہ، مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، لیکن تیرے یہاں کے رہنے والے مجھے نہیں رہنے دیتے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے تو یہاں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رخ بدل دیا اور بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھنے لگے۔ یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا دونوں طرف، ایک وہ مسلمان جو مکے سے آئے ہوئے تھے اور خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے ہوئے آئے تھے، ان کا بھی امتحان تھا، دوسرے وہ جو پہلے سے مدینے میں رہتے تھے جہاں 3 قبیلے یہودیوں کے بھی آباد تھے، ان مسلمانوں پر زیادہ اثر یہودیوں کا تھا جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مدینہ میں آ کر اپنا رخ بیت المقدس کی طرف کر لیا اور 16-17 مہینے گزر گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مدینہ سے ہجرت کر کے آنے والے تمام مسلمان بجائے بیت اللہ کے، خانہ کعبہ کے، بیت المقدس یعنی فلسطین کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، اور اس کے بعد جا کر تحویل قبلہ ہوتی ہے، قبلہ تبدیل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوران نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ اپنا رخ بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیں۔ اس پر بڑی تشویش پیدا ہوئی جس کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے کے شروع میں بیان فرمایا ہے۔ ابھی ہم قرآن مجید کی روشنی میں پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نور قرآن سے منور فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، ان قریب کہیں گے لوگوں میں سے جو احمق اور بے وقوف ہیں۔ اب یہ احمق اور بے وقوف یہ کس کو کہا؟ یعنی وہ جو یہودیوں میں سے کچھ لوگ ہیں ان کے بارے میں یہ بات کہی جنہوں نے تحویل قبلہ پر اپنا اعتراض کیا۔ لوگوں میں سے جو بے وقوف ہیں وہ کہیں گے ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کس چیز نے پھیر دیا مسلمانوں کو اس قبلے سے جس پر کہ وہ تھے؟ یعنی یہ 17 مہینے تو نمازیں پڑھتے رہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، اب انہوں نے خانہ کعبہ کی طرف رخ پھیر لیا ہے، کس چیز نے پھیرا ہے؟ اس سوال کے پیچھے جو ان کے اندر کی کاٹ ہے وہ کیا ہے اس کو سمجھ لیں۔ یعنی وہ بالفاظ دیگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تو پہلے ہی معلوم ہونا چاہیے تھا کہ قبلہ کون سا ہے، تو یہ تو پہلے دن سے ان کا رخ در ہونا چاہیے تھا، تو اگر یہ پہلے دن سے نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم اللہ کے ساتھ ان مسلمانوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہیں تو اللہ نے پہلے بتا دیا ہوتا ان کو۔ دوسری بات یہ کہ چلو اگر اللہ نے دیر سے بتایا، لیکن یہ جو 16-17 مہینے انہوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ وہ قبول ہوں گی، رد ہوں گی؟ کیونکہ یہ تو رخ ہی غلط ہو گیا تھا، بالکل الٹے رخ پہ نمازیں پڑھیں گے تو کیسے قبول ہوں گی؟ یہ اصل میں ان کا سوال تھا۔ یہ ایک سوچ ہوتی ہے، جیسے وہ ان کی وہ گائے والی سوچ تھی کہ کون سی گائے ذبح کریں، اس کا رنگ کیسا ہو، وہ کیسی ہو، وہ کیا کام کرتی ہو۔ تو جب اس طرح کی سوچ کے حامل لوگ بیٹھتے ہیں اور مناظرے کرتے ہیں اور بحث کرتے ہیں تو پھر وہ اس طرح کے سارے اعتراضات نکالتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ بے وقوفوں کی باتیں ہیں۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ مشرق بھی میرا ہے، مغرب بھی میرا ہے، جدھر بھی رخ ہو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، اس کو قبول کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور پہلے اگر اللہ تعالیٰ نے اس طرف رخ کرنے کی اجازت دے رکھی تھی تو وہ بھی قبول ہے، اور اللہ نے اگر یہ حکم دیا ہے تو یہ بھی قبول۔ یہ وہ چیز تھی جو پہلے آ چکی تھی، ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، جو بھی ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت یا بلا دیتے ہیں تو ہم لے آتے ہیں اس کی جگہ پر اس سے بہتر یا پھر کم از کم اس جیسی ہی لاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی حکم منسوخ کرتے ہیں تو یا تو اس سے بہتر حکم لے کر آتے ہیں یا کم از کم اس جیسا ہی حکم لے کر آتے ہیں، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو نیا حکم آنے سے پہلے
جو حکم موجود ہے اس پر عمل کرنے کا بھی ثواب ہے۔ جب اللہ نے اسے منسوخ کر دیا، اس کی جگہ دوسرا حکم دے دیا، اب اس نئے حکم کی تابع داری کرنی ہے، پہلے والا حکم چھوڑ دینا ہے۔ قل اللہ المشرق والمغرب، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے اللہ ہی کا ہے مشرق بھی اور مغرب بھی۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ اصل میں صراط مستقیم قبلے کے معاملے میں یہی ہے کہ پہلے قبلہ انسانوں کا تھا ہی وہی، خانہ کعبہ ہی تھا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین، سورہ آل عمران میں ہے، قبلہ اول تھا ہی خانہ کعبہ، یہ وہی تھا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح مسلمانوں ہم نے تمہیں درمیانی امت بنا دیا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ بن جائیں۔ اب آیت کے اس حصے میں تین باتیں آئی ہیں سمجھنے کی ہیں، بہت اہم باتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اسی طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت بنا دیا، اور لوگوں کا امت پر گواہ ہونے کا کیا مطلب ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گواہ ہونے کا کیا مطلب ہے، یہ تین بنیادی باتیں ہیں یہاں پر آئی ہیں۔ درمیانی امت ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کا ایک پیغام ہے جو انسانوں کے نام ہے، اور اب اللہ تعالیٰ نے اس پیغام کا امین بنا دیا ہے تمہیں۔ پہلے وہ تھے یہودی اور نصارہ اہل کتاب، پہلی امت، پہلے اس پیغام کے امین وہ تھے، تورات ان کو ملی، انجیل ان کو ملی، زبور ان کو ملی، پہلے اللہ کے پیغام کے امین وہ تھے۔ اب تم ہو، اب اللہ نے ان سے وہ حیثیت سلب کر لی ہے، اب اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر تمہیں فائز کر دیا ہے۔ یہ تحویل قبلہ اعلان ہے اس بات کا کہ ایک نئی امت وجود میں آ گئی ہے جس کا اپنا قبلہ ہے اور اس کی ایک اپنی لیڈرشپ ہے، اور اللہ کو وہ مشن جس کے لیے اللہ نے کبھی بنی اسرائیل کو عظمت دی تھی، فضیلت دی تھی، اس مشن کو اب یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر چلے گی۔ ایک تو یہ معنی ہو گیا درمیانی امت ہونے کا کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں کے نام، درمیانی کڑی تم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ایک مطلب یہ کہ تم صراط مستقیم پر ہو، معتدل ہو۔ باقی جو ہیں وہ سارے افراط و تفرید کے دھکے کھا رہے ہیں، ایکسٹریمز پر ہیں، اعتدال پر تم ہو، درمیانی امت تم ہو، اور اسی کا مطلب ہے امت خیر، خیر الامم، کیونکہ جو درمیان میں ہوتا ہے وہ سب سے بہتر ہوتا ہے۔ نیکی دو برائیوں کے درمیان میں پائی جاتی ہے، یہ سقراط کا قول ہے۔ اچھا، اب لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ کا پیغام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پیغام لوگوں تک پہنچا دیا، تو یہ گواہی ہو گئی۔ کل اگر لوگ یہ کہیں کہ ہم تک پیغام نہیں پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں گواہی دیں گے کہ میں نے پہنچا دیا تھا۔ یہ ہے شہادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت کے بارے میں۔ آگے ہم پڑھیں گے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، سورہ نساء کی آیت نمبر 41 ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا عالم ہوگا اس وقت جب ہر امت میں سے ہم ایک گواہ کھڑا کریں گے، نکالیں گے، جو اللہ کی طرف سے اپنی امت کے خلاف گواہی دے گا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو ہم گواہ بنائیں گے ان کے مقابلے میں۔ یہ اللہ کی طرف سے اتمام حجت ہو رہا ہے تاکہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے پتہ نہیں تھا، تاکہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جائیں تو اس کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی بہانہ باقی نہ بچے۔ تو اگر کوئی بہانہ کرے گا تو اس بہانے کے رد میں رسول گواہی دیں گے کہ اس کا یہ بہانہ غلط ہے، میں نے پہنچا دیا تھا۔ یہ ہے شہادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت پر۔ اب لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اس کا کیا مطلب ہوا کہ کل دنیا کا کوئی بھی کافر کھڑا ہو کر کہے کہ اللہ مجھے تو پتہ نہیں تھا کیا کرنا ہے، تو یہ اس وقت کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ کہیں گے کہ ہم نے تو دین پہنچا دیا تھا، اس کو بتا دیا تھا۔ اللہ کا ایک مشن ہے اور اس مشن کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ اگر وہ قربانی دیں گے تو پھر ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے مقبول، اللہ تعالیٰ کے لاڈلے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد بھی کرے گا، اور اس سے اگر آپ دنیا کی خاطر پسپائی اختیار کر لیں، میرے کاروبار میں نقصان نہ ہو جائے، میری نوکری نہ چلی جائے، میرا کیریئر نہ خراب ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اسے پیٹھ دکھا دی۔ وہ پرانے زمانے والوں نے آلو پیاز کی خاطر اللہ کی نعمت کا انکار کیا تھا کہ ہم من و سلوہ نہیں کھائیں گے، آلو پیاز کھائیں گے۔ آج ذرا نام بدل گیا ہے، ترجیح بدل گئی ہے،
کوالٹی لائف اور کیریئر کے نام نے وہ جگہ لے لی ہے، سوچ وہی ہے۔ جس طرح انہوں نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا تھا، اسی طرح آج کا مسلمان دین کو پیٹھ دکھا رہا ہے۔ یہ ہے وہ چیز کہ جس کو اقبال نے کہا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے ہو تاریخ قرآن ہو کر۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یہ ہوگی اس کی تفصیل۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور نہیں مقرر کیا تھا ہم نے وہ قبلہ جس پر آپ تھے، یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے آپ نمازیں ادا کر رہے تھے، وہ ہم نے مقرر نہیں کیا تھا۔ یعنی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ ہم نے مقرر کیا تھا۔ اب اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ پہلے ہی چلا آ رہا تھا تو آپ نے اسی کی پیروی شروع کر دی، آپ نے کرنی ہی تھی، ہم نے حکم دیا ہوا تھا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہی خفی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہو، بعد میں قرآن مجید نے اس کی تصدیق کی کہ وہی خفی کے ذریعے حضرت جبریل علیہ السلام نے بتا دیا ہو۔ کم از کم ایک بات تو ثابت ہو رہی ہے کہ ان 17 مہینوں میں قرآن مجید کا کوئی حکم موجود نہیں تھا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کے لیے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا فیصلہ تھا۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور نہیں مقرر کیا تھا ہم نے وہ قبلہ جس پر آپ تھے، إِلَّا لِنَعْلَمَ، مگر یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ ہم جانیں، مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کہ کون ہے جو اتباع کرتا ہے رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، ان میں سے کہ جو اپنی ایڑیوں پر گھوم جانے والے ہیں۔ اس بات کو آپ اس طرح سے سمجھ لیں کہ جیسے کچھ لوگ کسی کے مرید ہو جاتے ہیں، یعنی کوئی پیر ہوتے ہیں نا، ان کے مرید ہو جاتے ہیں اور ان کی زیارت سے ان کو انسیت ہو جاتی ہے۔ یہ صرف پیر کے ساتھ ہی مریدی نہیں ہوتی، انسان جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کا مرید ہو جاتا ہے۔ کوئی اپنے کاروبار کا مرید ہو جاتا ہے، کوئی اپنے کیریئر کا مرید ہو جاتا ہے، کوئی اپنے گھر کا مرید ہو جاتا ہے، کوئی اپنے دوستوں کا مرید ہو جاتا ہے۔ کہیں نہ کہیں اس کا دل اٹک جاتا ہے، یہ فطرت ہے، ہو جاتا ہے یہ۔ تو جب وہ محبت بڑھ جاتی ہے اور محبت قائم ہو جاتی ہے، انسیت قائم ہو جاتی ہے، تو پھر وہ اپنے مرشد کے لیے گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ مرشد چاہے کوئی پیر ہو، کوئی استاد ہو، کوئی عہدہ ہو، کوئی مرتبہ ہو، کوئی کاروبار ہو، کوئی بھی اس کا جو دل سے جڑی ہوئی چیز ہے اس کے بارے میں وہ گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو یہاں بات ہو رہی ہے خانہ کعبہ کی، مسلمانوں کا دل ہے، مسلمانوں کی محبت ہے اس سے، مسلمانوں کے دل خانہ کعبہ سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ محبت ڈالی ہے۔ یعنی مکے سے جو لوگ ہجرت کر کے گئے تھے وہاں پہ مدینے میں، ان کا خانہ کعبہ کے ساتھ کوئی تعلق تھا یا نہیں تھا؟ اب وہ اگر اس کعبے کی طرف پیٹھ موڑ کر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے ہوں تو یہ صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں کر رہے تھے، ورنہ ان کا دل تو خانہ کعبہ سے لگا ہوا تھا۔ تو اسی بات کو اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ جس قبلے کی طرف آپ رخ کر کے نمازیں پڑھ رہے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں کیا ہوا تھا، مگر اس لیے تاکہ وہ جانے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے والے کون لوگ ہیں۔ یہ چھانٹی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا تھا اور یہی آزمائش تھی۔ تو پتہ لگ گیا کہ کون ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہے۔ اسی کو الٹا کے دیکھ لیں کہ جو مدینے والے تھے ان پر زیادہ اثر یہودیوں کا تھا، ان کے لیے وہی عزت و احترام کا مقام بیت المقدس کا تھا بنسبت خانہ کعبہ کے۔ لہٰذا جب نیا حکم آیا تو ان کے لیے امتحان ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے کون ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں بھی سبق مل رہا ہے، جیسے ایک روایت ہوتی ہے، جو چیز چلی آ رہی ہوتی ہے اس روایت سے محبت ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی روایت کو توڑ کر دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرتا ہے، اور کون ہے جو صرف روایت پرست ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اور یقیناً یہ بہت بڑی بات تھی۔ اللہ تعالیٰ مان رہے ہیں اس بات کو کہ تحویل قبلہ کوئی آسان کام نہیں تھا، بہت بھاری تھا۔ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، مگر ان لوگوں کے لیے آسان تھا جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے رکھی ہو، جن کے دل اللہ کی طرف راغب ہوں، وہی لوگ ہیں جو اس طرح کی قربانی دے سکتے ہیں، ان کے لیے آسان ہے، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ ہرگز تمہارے اعمال ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ یہ اس سوال کا جواب ہے کہ اصل قبلہ تو خانہ کعبہ ہی تھا، تو اب تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے جو نمازیں پڑھیں ان کا کیا بنے گا، قبول ہوں گی یا وہ نمازیں ضائع ہو جائیں گی؟ تو بتایا کہ اللہ ہرگز اعمال ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ جس نے بھی خلوص دل سے نمازیں پڑھی ادا کی، جس رخ پر بھی ادا کی، وہ قبول ہے،
ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے حق میں بہت ہی شفیق اور بہت ہی رحیم ہے۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے نبی بلا شبہ ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف بار بار اٹھتا دیکھتے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خواہش تھی، یا انہیں پتہ بھی تھا کہ تحویل قبلہ ہونا ہے، اس طرف موڑنا ہے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے چینی سے، بے قراری سے بار بار آسمان کی طرف نگاہ کرتے کہ کب جبریل علیہ السلام آئیں اور آ کر حکم دیں کہ اب بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، سو ہم آپ کا رخ پھیر دیتے ہیں اس قبلے کی طرف جو آپ کو پسند ہے، جس پر آپ راضی ہیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ پھیر لیجئے اپنے چہرے کا رخ مسجد حرام کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور اے مسلمانوں جہاں کہیں بھی تم ہو تو اپنا رخ نماز میں اسی قبلہ کی طرف پھیرو، اسی کی طرف رکھو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ جانتے ہیں أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، یعنی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہی حق ہے۔ یہ ان کو بھی معلوم ہے جو اس سے پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، اہل علم جانتے ہیں اس بات کو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور اگر آپ اہل کتاب کے سامنے پیش کر دیں ہر طرح کی نشانی، وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ یہ یہودیوں کے بارے میں ہے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ غلط ہے؟ نہیں۔ انہیں پتہ نہیں ہے؟ بالکل پتہ ہے۔ پھر کیوں نہیں پیروی کریں گے؟ گروہی تعصب، وہ جو اپنا ایک جتھا ہوتا ہے، ایک قبیلہ ہوتا ہے، ایک گروہ ہوتا ہے، ایک جماعت ہوتی ہے، اس جتھے کی، اس قبیلے کی، اس گروپ کی، اس برادری کی ایک اپنی روایت ہوتی ہے، روایت کو نہیں توڑیں گے، اس میں پھنسے ہوئے ہیں، اس کے اندر سے نکل نہیں سکتے۔ یہ ہوتا ہے جی اپنا جو ایک قبیلہ ہوتا ہے یا قوم ہوتی ہے، برادری ہوتی ہے، اس کا جبر، یہ اس کا جبر ہے جس کی وجہ سے وہ اس طرف نہیں آ سکیں گے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کریں گے۔ کیوں؟ یہاں پھر وہی بات ہے، یہاں قبیلے کا تعصب ہے؟ نہیں۔ روایت ہے؟ نہیں۔ اپنی خاص محبت ہے؟ نہیں۔ اللہ کا حکم ہے، یہ فرق نوٹ کریں۔ وہ نہیں کر رہے اس قبلے کی پیروی، کیوں نہیں کر رہے؟ اپنی روایت کے قیدی ہیں۔ آپ ان کے قبلے کی پیروی کیوں نہیں کر رہے؟ حالانکہ مخالفت مول لینی پڑ رہی ہے، آسان نہیں ہے یہ قبلہ تبدیل کرنا، اللہ کے حکم کی وجہ سے۔ اللہ کا حکم ہے تبدیل کرو، اس لیے تبدیل کر دیا۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور نہ وہ ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ ویسے تو دونوں کا بیت المقدس ہی ہے قبلہ، یہودیوں کا بھی اور نصارہ کا بھی، لیکن اندر جا کر ان کا بھی اختلاف ہو جاتا ہے، وہ شرقی اور غربی حصے کا اختلاف ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، تو اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو اس صورت میں آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، وہ پہچانتے ہیں آپ کو بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس حکم کو بھی جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اس کے باوجود ان میں ایک گروہ ایسا ہے علماء کا، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جو حق کو چھپاتا ہے جانتے بوجھتے۔ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، وہ حق جو تیرے رب کی طرف سے ہے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تو اس تحویل قبلہ کے حکم کے بارے میں آپ شک کرنے والے نہ بنیں۔ کسی مسلمان کو اس معاملے میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، باقی حصہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔